बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कौन से आलमी कवानीन, कौन सी इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें, कौन सा अक़वाम मुत्तहिदा, किताबों में पढ़ते थे ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर कानून, हर आलमी कायदे, हर अक़वाम मुत्तहिदा, हर जनेवा कन्वेंशन को रौंदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं। दुनिया की दौलत पर, दुनिया की मादनियात पर कब्जा करने की जो हवस है, जो लालच है, वो इस हद तक पहुंच चुकी कि आप एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क के अंदर जाते हैं, जहाज और हेलीकॉप्टर भेजते हैं और उसके सदर और उसकी बेगम को उठाकर आप ले आते हैं और आकर अपने मुल्क में उसका ट्रायल करते हैं। ये ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत पीछे रह गया और ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर यही है। अब आपको समझ आ गई होगी कि नवंबर 2025 में अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अनाउंस की थी और उसका ये हिस्सा है जो कुछ ये कर रहे हैं कि जहां जहां अमेरिकी मफादात है उनको हासिल किया जाए, जहां मादनियात हैं, जहां अमेरिका का फायदा है, उसके लिए ताकत भी इस्तेमाल की जाए और वो ताकत इस्तेमाल की जा रही है। और ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल ऐसा किया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल स्वाय मजम्मती करारदादों के, और उसको भी वो वीटो कर देता है क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर है अमेरिका। कोई पूछने वाला नहीं और कोई जो पूछने की जरूरत भी नहीं कर सकता। अब ये रूसी 2 जहाज पकड़ लिए, अमला पकड़ लिया और कहा, बबांगे दोहल कहा कि ये अमेरिकी कानून का सामना करेंगे। अब आप ये अंदाजा करें, वो बहरे ओकियानूस में खुले पानियों में थे दोनों जहाज, लेकिन कहा कि चूंकि उनके ऊपर वेनेजुएला का झंडा लगा हुआ था, कहता है वेनेजुएला का तेल हमारी मर्जी से बिकेगा, उसकी कीमत का हम तयन करेंगे और हम जैसे चाहेंगे वेनेजुएला को चलाएंगे। अब आप ये अंदाजा करें, तकरीबन वो 2 करोड़ का मुल्क है, 2 करोड़ कम नहीं होता। लेकिन जनाब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां पे तो जनाब भैंस भी ट्रंप की है और लाठी भी ट्रंप के पास है। वो जिस तरह मर्जी चाहता है वो दुनिया को उसने अपने आगे लगा लिया। हैरत अंगेज तौर पर चीन भी मुहतात है, रूस भी खामोश हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा तो वैसे ही बकरी है, उससे ना उसने पूछा, ना हमला करने से पहले पूछा, ना उसने बाद में। उसने अपनी कांग्रेस से नहीं पूछा और किसी से क्या पूछना। और उसकी काबीना उसके साथ हो रहे हैं मुजाहरे, उसके खिलाफ भी हो रहे हैं। लेकिन ये देखें, एक खातून को मार दिया गया, कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा थी, अमेरिकन नेशनल थी, कि इसने फौजी अफसर पर गाड़ी चढ़ाई। ट्रंप ने उसका दिफा किया, उस फौजी अफसर का दिफा किया, खातून को मार दिया। मिनेसोटा में देख लें, उसका गवर्नर उसके मुकाबले में सामने आ गया। उसने कहा मैं इसको ये कबूल नहीं करूंगा, ये जो तारकिन वतन को निकालने वाली फोर्स बनाई है, या ये रहेंगे या मेरी फोर्स रहेगी। और ये अच्छी खासी रियासत है मिनेसोटा जो है। वो ज़ोहरान ममदानी को देख लें, उसने इसकी मजम्मत की। तो ये चल रहा है, लेकिन वो ट्रंप दिफा कर रहा है उस खातून से। उसको कोई हमदर्दी नहीं जिसको मार दिया गया। उसकी फुटेज दे ले, वो गाड़ी बैक कर रही थी, तो कहा, लेकिन कहा कि वो चूंकि उस फौजी अफसर की जिंदगी को खतरात लाक हो गए थे, इस वजह से उसको मारना जायज था, दुरुस्त था। कोई अदालत नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। इसी वजह से कहता हूं ट्रंप ऑर्डर। और आजकल पाकिस्तान के लिए भी एक बुरी खबर है कि ये उनको देने जा रहा है हेलीकॉप्टर अपाची, ये बड़े जबरदस्त किस्म के ये हेलीकॉप्टर 68 अपाची हेलीकॉप्टर। और इसने मोदी को बुला लिया
پہلے تو مودی، اب کہتا مودی میرا دوست ہے. اس کا ٹرمپ کا پتہ کوئی نہیں ہے، کس وقت بھی کلٹی مار جائے گا. ہمیں بھی محتاط رہنا چاہیے. اور یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر دے رہا ہے کس لیے دے رہا ہے؟ انڈیا ہماری بارڈرز کے نزدیک مشقیں کر رہا ہے. اب اس کو یہ بلائے گا، ہتھیار بیچے گا، ادھر پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کریں گے انڈین. لیکن ہمارا جواب تو اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہوگا، لیکن ہمیں پھر بھی تیار رہنا چاہیے. وہ تو شکر ہے ایک دن پہلے بنگلہ دیش، کل میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی فضائیہ سے جدید ترین لڑاکا طیارے خریدے گا. اب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا فضائی معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے اربوں ڈالر کا. اور ہمارے جو ایئر چیف مارشل ہیں ظہیر احمد بابر سدھو اس وقت سعودی عرب میں ہیں. سعودی فضائیہ کے سربراہ اور سعودی جو آرمی ہے ان کے سربراہان سے ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جس میں فوجی تعاون کو وسعت دینے پر مکمل اتفاق جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو جناب یہ چیزیں چل رہی ہیں. ٹرمپ ورلڈ آرڈر پھیل رہا ہے. ہمیں محتاط رہنا ہے کیونکہ ہمارے اب دشمن بہت ہو گئے ہیں. انڈیا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، اندر کے دشمن بھی ہے، باہر کے دشمن بھی ہے. اس وجہ سے ہم کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھروسہ کر نہیں سکتے. دوست کم ہے، دشمن زیادہ ہو گئے، یہ بات سمجھنی چاہیے. اب آ جائیں جی پاکستان کی انٹرنل سیاست کے اوپر. آج جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس نے جناب آج جی ٹی روڈ مارچ شروع کیا. وہ جناب چل رہا ہے. اچکزئی، علامہ ناصر عباس، ایم پی اے ایم این اے جو تحریک انصاف کے ہیں، جی ٹی روڈ پہ جن جن کے حلقے آتے ہیں وہ جناب اس میں شامل ہیں. لوگ اتنے شامل نہیں ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ عوام کی اس میں شمولیت نہیں ہے، اتنی نہیں ہے. 400-500 کسی جگہ پہ 200، کسی جگہ پہ 1500، کسی جگہ پہ 1000. تو وہ قافلہ رواں دواں ہے. تو لاہور کی جانب یہ کہتے ہیں جی ہم وہاں پہ جائیں گے داتا دربار، اور اس کے بعد پھر زمان پارک ان کی آخری منزل ہے، وہاں پہ جا کے یہ کچھ جلسہ ولسہ کریں گے. فی الحال تو جاری ہے. اور انہوں نے الزام یہ عائد کیا ہے، اس میں جو کارکن ہے نا وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تو اپنے کوئی کارکن ہے. بچکزئی کو کون لیڈر مانے گا مجھے بتائیں. علامہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ چلو ان کے وہ ایک مکتبہ فکر ہے، اس کے والے سے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں. تو اچکزئی کی پنجاب میں جتنی بھی اہمیت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اس کے تو پاس اپنے جو بندے گارڈ ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجابی ہوں. تو وہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا تو شو جو ہے وہ ناکام ہوا، ورڈ چھڑ گیا ہے. وہ جی ٹی روڈ شو بالکل فلاپ ہوا ہے، فلاپ شو تھا. لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی. حالانکہ پنجاب حکومت نے روکا، اگر روکتے تو پھر یہ جی ٹی روڈ پہ آتے ہی نہ. لیکن انہوں نے روکا نہیں. انہوں نے کہا جی آ جائیں جی، شوق جو پورا کرنا ہے وہ کر لیں. کچھ لوگوں میں اچھا پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کچھ ایم این اے ایم پی اے گرفتار ہوئے ہیں، لیکن حکومت نے یا پولیس نے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ باضابطہ بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا. اور نہ ہی اس حوالے سے انہوں نے کوئی کہا ہے کہ یہ گرفتاریاں کوئی ہوئی ہیں کچھ کسی تھانے سے یا وہ آزاد ذرائع سے بھی اس کی تصدیق نہیں. تو پی ٹی آئی والے مختلف واٹس ایپ کے گروپس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں. تو وہ ایک عجیب معاملہ ہے. تو یہ بھی اب لیکن جو جس شد و مت سے نکلے تھے کہ پتہ نہیں عوام کا جمع غفیر ہوگا، جگہ جگہ استقبال ہوگا، استقبالیہ کیمپ لگیں گے، وہ تو جناب پتہ چل گیا جب وہ مندرا پہنچے ہیں. تو 200 اچھا وہ سیکورٹی کے قافلے جو ہے نا وہ گاڑیاں شاڑیاں ملا لیں وہ زیادہ بن جاتی ہیں. کوئی 200-300 گاڑیاں تو بندہ ایسے لگتا ہے بڑا لمبا چوڑا جلوس آ رہا ہے جناب جی ٹی روڈ سے، اور اس میں فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. کارکنوں کی آپ دیکھیں نا تعداد، وہ بس کسی جگہ وہ پھر جیسے قافلہ گزر گیا کارکن تتر بتر ہو گیا. اب کتنی تعداد میں وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہاں پہ ہے کیا ہے. دوسری طرف یہ مذاکرات والا کھیل جاری ہے. وہ سلمان اکرم راجہ کہتا ہے کہ جناب دنیا کا طاقتور ترین شخص، دنیا کا، پاکستان کا نہیں، کہتا دنیا کا طاقتور ترین شخص جیل میں ہے، اور وہ جیل میں ہو اور ہم مذاکرات کرتے پھریں. ساتھ ہی بیرسٹر گور بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی مذاکرات کرنے چاہیے، مفاہمت کرنی چاہیے. آگے وہ دونوں کی آپس میں نہیں بنتی. ٹھیک ہے جی. وہ جناب ہوشیار ہو گیا، وہ افریدی غائب ہو گیا، سہیل افریدی. وہ اب اتنے کوئی لمبے چوڑے سخت بیان نہیں دیتا. علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ یہ اب بن گئے فیصلہ ساز. بیچ میں جناب بیرسٹر گوہر کا بھی میں نے کہا تھا اس بیچارے کو تو تھپڑ لگتے لگتے بچا ہے، تو وہ بالکل غیر اہم ہو گیا. لیکن وہ بات اپنی کر دیتا ہے، وہ ٹھیک بات کرتا ہے. لیکن یہ جو سلمان اکرم راجہ علیمہ خان گروپ ہے نا، یہ پارٹی کے اوپر حاوی، اور یہ پارٹی پہ قبضے کی ہی جنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کسی کا بھی مطمع نظر نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دیں. یہ بالکل
روز روشن کی طرح عیاں جو ہے وہ چیز ہے۔ اب آ جائے جی DGI-SPR کی طلبی کا معاملہ۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہو گیا جی۔ یہ ایکٹیوسٹ ہیں، وکیل بھی ہیں، ایمان حاضر مزاری جو کہ شیریں مزاری کی جو ہے وہ بیٹی ہیں، انہوں نے عدالت میں DGI-SPR کو طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا، درخواست دے دی۔ ظاہر ہے یہ ایک سیاسی ٹرک ہے، اس کا آئین اور قانون یا ان کے کیس سے تو کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ جو پراسیکیوشن کے گواہوں کا انتخاب ہے وہ تو ریاست کا اختیار ہوتا ہے نا، اور کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ عدالت یا پراسیکیوشن پر یہ دباؤ ڈالے کہ فلاں شخص کو آپ گواہ بنا دیں۔ اور اسی تناظر میں اگر ایمان حضرت مزاری کی جو درخواست ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں کوئی قانونی وزن ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس میں یہ نقطہ بھی نمایاں رہا کہ وہ ایمان مزاری اور ان کے وکلاء اس بات کی بھی وضاحت کرنے میں ناکام ہمیں نظر آئے ہیں کہ وہ کسی مخصوص قانونی شک کے تحت DGI-SPR کو پراسیکیوشن کا گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ قانونی خلا جو ہے وہ خود ان کی جو درخواست ہے اس میں نمایاں ہے، کیونکہ عدالت میں محض کسی پہ اعتراض کرنا یا سوال اٹھانا ہی کافی نہیں ہوتا۔ عدالت جو ہوتی ہے اس کے پیچھے ٹھوس شواہد، قانونی جواز وہ مانگتی ہے، اور DGI-SPR کا اس حوالے سے نہ تو تعلق کوئی ثابت ہو چکا ہے، نہ ان کا اس مقدمے سے کوئی براہ راست تعلق ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ انہوں نے درخواست دی تھی۔ اب آپ یہ دیکھ لینا، صرف اس وجہ سے کہ DGI-SPR نے میری اپنی پریس کانفرنس میں میری تصویر کیوں دکھائی، ماں رنگ بلوچ یا غیر ملکی سفیر کے ساتھ میری تصویر کیوں دکھائی، اور جج کی جانب سے یہ مشاہدہ بڑا زبردست مشاہدہ سامنے آیا، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ عدالتیں افراد یا عہدوں سے متاثر ہو کر نہیں بلکہ صرف قانونی نکات اور شواہد کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں، اور اسی اصول کے تحت DGI-SPR کا ایک اعلیٰ ریاستی عہدہ رکھنا بذات خود کسی مقدمے میں ان کی شمولیت کو لازمی نہیں بناتا۔ عدالت کے نزدیک جو ہوتا ہے نا، اس بات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ آیا متعلقہ شخص کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس کے پاس کوئی شواہد ہیں، کوئی الزامات ہیں، کوئی براہ راست اس کے اوپر الزام موجود ہے اس کے خلاف جو کہ اس معاملے میں ثابت نہیں ہو سکا۔ صرف ایک پریس کانفرنس میں اس کی تصویر دکھانے کے اوپر کہہ دیا جی اس کو بھی بلا لو جی، اور یہ عدالت کو ہی اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی گواہ کی اس کو موجودگی اگر وہ چاہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے تو وہ طلب کریں، اور یہ قانونی سے زیادہ سیاسی جو ہے نا وہ تاثر سازی سے جڑا ہوا معاملہ زیادہ نظر آتا ہے، اور عدالتی نظام ہے نا سیاسی بیانیوں پہ نہیں چلتے، ادارہ جاتی نام، میڈیا کے دباؤ اس کے تحت نہیں۔ یہ عدالت جو ہے جو فیصلہ کرتی ہے، جو انصاف ہوتا ہے نا، انصاف یہ ہوتا ہے کہ اس کا دار و مدار شخصیات یا عہدے پر بیٹھی ہوئی شخصیات سے نہیں ہوتا، بلکہ قانون، شواہد اور طے شدہ قانونی اصولوں پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ درخواست جو ہے اس میں اپنی ہی بہت سی کمزوریاں، خامیاں جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس حوالے سے جج صاحب کی جو آبزرویشن ہے وہ بذات خود بہت بڑی ایک ثبوت ہے کہ جو انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے وہ کتنا غیر منطقی اور غیر جواز ہے، بلا جواز ہے بلکہ۔ پاکستان زندہ باد۔